जी, जिनका मैंने तस्करा किया हुआ अपने रिप्लाई में वो उन सबको पार्टी बनाएंगे सर। तो इसके सबूत अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक साबिक जज जनाब शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जो जुडिशल काउंसिल ने उनके अहदे से आज से तकरीबन 5 साल पहले हटा दिया था, उसके हवाले से आइनी दरख्वास्त की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में तश्कील दिया गया है, ये अब नए सिरे से शौकत अजीज़ सिद्दीकी की आइनी दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। आपको याद होगा कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक तकरीर में ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद और दीगर अफसरान का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया था कि वो अदालती अमल में मुदाखलत कर रहे हैं और शरीफ ख़ानदान को ज़मानतें ना देने के लिए अदालत पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो ये वो तकरीर थी जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके ख़िलाफ़ सो मोटो नोटिस लिया और फिर उनको उनके अहदे से हटा दिया। मगर उनकी आइनी दरख्वास्त जो थी वो पिछले 5 साल से बाकायदा सुनी नहीं जा रही थी, और बल्कि जो आखिरी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस उमता बंदयाल थे, वो 2022 में जून 2022 में उसके बाद ये केस नहीं सुना गया। और आज जब पहली दफ़ा सुना गया तो आज सारी दुनिया में बराह रास्त नशरियात सुप्रीम कोर्ट की दिखाई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ज़रिए। और वो तकरीर जो टेलीविज़न चैनल्स पे अमूमन चलती नहीं थी, जिसमें बार बार ISI के सरबराह अफसरान और जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया जाता था, आज बराह रास्त तमाम TV चैनल्स पे वो तकरीर पढ़ी गई और शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील एडवोकेट हामिद खान ने वो तकरीर पढ़ी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद, जो कि कराची बार एसोसिएशन के वकील हैं, और उन्होंने भी इस मामले में फ़रीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की हुई है। और आज इनसे भी बात करते हैं। मुख्तसरन आपको सिर्फ ये मैं ख़बर देता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह समाअत कल तक मुलतवी कर दी है, चूँकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील की तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि उन्हें मौका दिया जाए कि वो जो अपनी आइनी दरख्वास्त है उसमें जनरल फैज़ हमीद को भी फ़रीक बनाना चाहते हैं। और जनरल फैज़ हमीद के अलावा दीगर अफसरान भी जिनका नाम शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में लिया था, तो उसके लिए कल तक की मोहलत दी गई है। ये नौबत इसलिए आई कि बेंच की तरफ से, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से और दीगर जजेस साहिबान की तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा था कि आपने इतने संगीन इल्ज़ाम लगा दिए एक हसास अदारे ISI के सीनियर अफसर के ऊपर, तो क्या आपने उनको फ़रीक बनाया या नहीं? इसका बज़ाहिर कोई जवाब नहीं था, तो मोहलत मांगी गई और कल तक एक तरमीम शुदा आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। और बज़ाहिर कल जब ये दरख्वास्त तरमीम शुदा दायर हो जाएगी, जनरल फैज़ हमीद को और दूसरे अफसरान को फ़रीक बना दिया जाएगा, तो कल ये तवक्को है कि कानूनी एतबार से फिर जनरल फैज़ हमीद को भी नोटिस जारी किया जाएगा। तो सलाउद्दीन अहमद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के ये जो ऑर्डर है, ये इससे पहले ये सवाल क्यों नहीं उठा चीफ जस्टिस उमता बंदयाल की तरफ से कि जनरल फैज़ हमीद या दीगर अफसरान जिन पे इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए गए उनको भी सुन लिया जाए? तो पहले ये सवाल क्यों नहीं सामने आया? जी मतीउल्लाह साहब, इसमें ऐसा था कि जितनी भी पहले इस मुकदमे में कार्रवाई हुई थी उसमें तमाम फोकस यही था कि आया ये पिटिशन मेंटेनेबल है, आर्टिकल 211 का बार तो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को कुछ हद तक इस्तिस्ना आम अदालती कार्रवाई से हासिल है। तो ये पिछली मर्तबा जो भी बहस हुई थी वो इसी चीज़ पे थी कि मेंटेनेबिलिटी के हवाले से। जहाँ तक शौकत सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात हैं कुछ उस वक्त के ISI के अफसरान के ख़िलाफ़, उस हवाले से उनका मुतालबा तो ये था कि ये तमाम इल्ज़ामात मैं प्रूव कर सकता था अगर मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौका देती कि मैं गवाहियाँ पेश करूँ। वो बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस वक्त मौका नहीं दी।
آج کی کارروائی میں چیف جسٹس صاحب اور دیگر جو جج صاحبان تھے ان کی طرف سے یہ ریمارکس آئے کہ اگر آپ نے اس قسم کے الزامات لگائے ہیں کسی حساس ادارے کے کچھ افسران یا سابق افسران کے خلاف کہ وہ عدالتی معاملات میں انٹرفیئرنس کر رہے تھے اور وہ آ کے باقاعدہ گھر پہ آ کے باقاعدہ پریشر کرتے تھے اور بینچز کی تشکیل میں اور کیسز کی فکسیشن میں انٹرفیئر کرتے تھے، تو یہ پھر آپ کو ان افسران کو کم سے کم ان آئینی درخواستوں میں پارٹی بنانا چاہیے تھا تاکہ ان کا بھی موقف سامنے آ سکے، آیا وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں۔ جہاں تک اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار ایسوسی ایشن کا معاملہ ہے جن کی میں معاونت کر رہا تھا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شوکت صدیقی صاحب کی جو ری انسٹیٹمنٹ یا اب تو بہرحال پینشن کا معاملہ ہوگا، ان چیزوں کو سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ ان الزامات کی تحقیقات ضروری ہیں۔ ہماری اس میں پریئر یہ تھی کہ اس میں انکوائری سپریم کورٹ ایک کمیشن بنائے جو ان چیزوں میں انکوائری کرے کہ اگر یہ الزامات صحیح ہیں تو اس کا نیچرلی بڑی سیریس اس کے کانسیکوینسز ہیں جوڈیشری کے فنکشننگ کے اوپر، اور اگر یہ غلط ہیں تو پھر نیچرلی پھر ایک ڈفرینٹ شوکت صدیقی صاحب کو پھر ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ مگر کراچی بار اور اسلام آباد بار کی درخواستوں میں بھی آپ نے جنرل فیض کو دیگر کو فریق کیوں نہیں بنایا؟ جی، اس میں جو پہلے فریق بنایا تھا وہ صرف انٹر سروسز انٹیلیجنس کو اس میں پارٹی بنایا تھا بطور ادارہ۔ جی، مگر آج بینچ کا یہ کہنا تھا کہ ادارے کے بجائے جو اشخاص ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے باقاعدہ شوکت صدیقی صاحب کی ریٹن سٹیٹمنٹس میں جو انہوں نے ایس جے سی کے سامنے دائر کی تھیں، ان اشخاص کو پارٹی بنانا چاہیے چونکہ رسپانسبلٹی ان اشخاص کی ہے۔ تو بہرحال آج پھر یہ ہم نے حامد خان صاحب نے اور میں نے پھر وقت مانگا کہ ہم ان کو فریق بنانے کی پھر درخواست دائر کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے، کل سماعت ہوگی۔ اب جب آپ انہیں فریق بنا دیں گے تو پھر اگلا قانونی عمل کیا ہوگا؟ کیا جنرل فیض کو طلب کیا جائے گا اصالتاً وکالتاً؟ کیا ان کو ذاتی طور پہ بھی پیش ہو کے ان الزامات کا کٹہرے میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا؟ کیا ان پہ جرا ہوگی؟ یہ سپریم کورٹ اپنے اس موجودہ جورسڈکشن میں کرے گی کیا اگر جنرل فیض کو فریق بنا بھی لیا گیا؟ دیکھیں، کل تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری جو درخواست ہے ان کو فریق بنانے کی اس پہ نوٹس کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جو بھی افسران ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ آ کے وہ کیس میں شامل ہوں یا وہ کہیں کہ ہم نے فریق نہیں بننا، تو وہ پھر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر آتے ہی نہیں ہیں تو پھر یک طرفہ کارروائی ہوگی اور یا پھر انہیں زبردستی بلایا بھی جا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ زبردستی بلانے والی کوئی نوبت آئے گی، ابھی فی الحال تو نہیں لگ رہا ایسی کوئی بات ہو۔ بات یہ جو آج بینچ کے ریمارکس تھے وہ تو صرف اس حد تک تھے کہ اگر ان کے خلاف کچھ الزامات لگائے گئے ہیں تو ان کو کم سے کم موقع دینا چاہیے کہ وہ ان الزامات کی تردید اگر کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ تو وہ پھر ان افسران کے اوپر ہوگا کہ وہ تردید کرنا چاہتے ہیں، شامل اس کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے۔ اچھا، سرکاری طور پہ تو جو حکومتیں ہے اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے تو تردید کر دی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ وزارت دفاع کی شاید کلیریفیکیشن تھی یا ادارے کی تھی کہ ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو کیا اب ان کو اگر وہ آتے ہیں تو کیا ان کو حلفیہ طور پہ یہ بیان جمع کرانا ہوگا کہ ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی اور آئی ایس آئی نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا؟ دیکھیں، اس وقت باقاعدہ ادارے کو کیا کرنا پڑے گا، حکومت کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس وقت باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کا جو سٹانس تھا اس ایشو پہ وہ تو آیا ہی نہیں تھا، چونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس وقت انکوائری کرنا، فیکچول انکوائری کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں کہ آیا یہ الزام صحیح تھے یا غلط تھے۔
ہم اس کی ویریسٹی میں ہم انٹر ہی نہیں کریں گے. ہم تو صرف شوکت صدیقی کے خلاف فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر الزامات صحیح بھی تھے تو انہوں نے غلط موقع پہ یہ بات کر دی. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے سامنے تقریر میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو چیف جسٹس کو شکایت لکھنی چاہیے تھی وغیرہ, مگر وہ اس چیز میں تو گئے ہی نہیں کہ آیا الزامات صحیح تھے یا نہیں. جو پٹیشنرز کا یہ کہنا ہے, بار ایسوسی ایشنز کا بھی اور شوکت صدیقی صاحب کا بھی, کہ اگر آپ نے کسی جج کو نکالنا تھا اس کے الزامات پہ تو سب سے پہلا جو سٹیپ لینا چاہیے تھا وہ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آیا وہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں. اگر صحیح ہیں اور اس شخص نے کسی غلط جگہ پہ کہہ دیے ہیں تو پھر اس کی سزا کچھ اور بنتی ہے. اگر وہ جھوٹے الزامات ہیں تو پھر بے شک ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی اور ان کو برطرف کرنا چاہیے تھا, مگر اس تحقیقات کے بغیر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کو عہدے سے نکال نہیں سکتی تھی. اچھا, اب یہ بتائیں کہ حکومت کو بھی, فیڈریشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور جنرل افیئرز کو بھی فریق بنایا گیا ہے, تو فیڈریشن کا اس معاملے میں اور خاص طور پہ جو موجودہ نگران فیڈریشن ایف آئی میں سے, ان کا کیا موقف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی سٹینڈ لے سکتی ہے اس معاملے میں یا وہ نیوٹرل بھی رہ سکتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک فیض حمید صاحب کا سٹانس ہے وہ تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے جو بھی ان کا سٹانس. لیکن وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی میں نے تو بطور ایک افسر ISI جو کچھ بھی ہوا میں کیوں سٹانس دوں, میرے ادارے کو, حکومت کو اس کے بارے میں جواب دینا چاہیے, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. تو کیا وہ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے اس وقت کی حکومت کی ڈائریکشن پہ یا کسی سینئر افسر کی ڈائریکشن پہ یہ سارے کام کیے تھے تو پھر ایک نیا چیپٹر کھلے گا. یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے ایسے کوئی کام کیے ہی نہیں تھے, یا وہ بالکل شامل ہی نہ ہوں پروسیڈنگز میں, وہ کہیں کہ جو بھی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کر دے, میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا, اپنا موقف نہیں بیان کر سکتا. تو یہ تینوں آپشنز ان کے پاس ہیں. جہاں تک حکومت کی بات ہے تو آج تو جو اٹارنی جنرل صاحب, اٹارنی جنرل آفس سے جو آئے تھے کاؤنسل, انہوں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ ہم اس پٹیشن کی مخالفت کر رہے ہیں آرٹیکل 211 کی بنیاد پہ کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, ہم ابھی میرٹس پہ ہم کوئی اپنی پوزیشن نہیں دے رہے. تو وہ دیکھتے ہیں پھر حکومت آگے جا کے کچھ کرتی ہے. اگر یہ پٹیشن جو ہے قابل سماعت طے کر دی جاتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی میرٹس پہ کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا, یا وہ خاموش رہتے ہیں. اچھا, کیا سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس شوکت صدیقی کے ان الزامات کا اس مرحلے پر سو موٹو نوٹس لے کے الگ سے تحقیقات کا آغاز کر سکتی ہے؟ جی, میری رائے میں تو کر سکتی ہے. دیکھیں, کیونکہ الزام کی نوعیت بہت سنگین تھی. الزام یہ تھا کہ ایک حساس ادارے کے افسر جو ہیں, سنگین تھی یا سنگین ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بار آپ انکوائری شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد انکوائری میں اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتے ہیں, درست ثابت ہو جاتے ہیں, پھر اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ بینچ کو پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ آئندہ یا آج کے صورتحال میں یا آئندہ کے لیے ایسی انٹرفیئرنس حساس اداروں کی جوڈیشل فنکشننگ پہ نہ ہو. تو وہ پھر اس کے لیے نیچرلی پھر بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے بھی کوئی ریکمنڈیشنز آئیں گی, کوئی یہ سلوشن نکالا جائے گا. مگر پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ان الزامات کی جو ویریسٹی ہے اس کو پہلے چیک کرنا پڑے گا. اچھا, کیا سپریم کورٹ جو ہے یہ معاملہ واپس جوڈیشل کونسل کو بھیج سکتی ہے, یا سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ اب معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, ہم اس میں نہیں جا رہے, مگر پھر الگ سے جوڈیشل کونسل سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے؟ اور کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں, جو کہ جوڈیشل کونسل کے خود بھی سربراہ ہیں اس وقت, تو کیا وہ بطور سربراہ جوڈیشل کونسل یا جوڈیشل کونسل بطور ایک فورم سو موٹو نوٹس لے کے
جسٹس صدیقی کے ان الزامات کی اثر نو تحقیقات کا عمل شروع کر سکتی ہیں، یا شوکت صدیقی کے خلاف جو ماضی میں جوڈیشل کونسل نے فیصلہ دیا، کیا وہ فیصلہ جوڈیشل کونسل اب سو موٹو لے کے واپس لے سکتی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا تو رول ختم ہو چکا ہے، وہ اس لیے بھی کہ اب شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ 62 سال سے ان کی عمر بڑھ گئی ہے، تو وہ اب ایز اے جج ایون اگر وہ ری انسٹیٹ ہوتے تو لیکن ایک سٹگما تو ہے نا، وہ جی، جج بالکل، جسٹس کا نام نہیں بالکل، استعمال کر سکتے، پینشن نہیں میں ہے، مراد نہیں ہے۔ بالکل میں اسی پہ بات کر رہا ہوں، تو اب ان کے خلاف، شوکت صدیقی صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل وہ اب اکثر نو نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اب جج ہی نہیں رہے، وہ ایون وہ ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ گزر چکی ہے۔ مگر سپریم کورٹ یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا، کیا ان کو ان الزامات کی تحقیقات کرنا ان پہ لازم تھا یا نہیں تھا، اور اگر لازم تھا تو پھر وہ ان کا نیچرلی پھر جو فیصلہ برطرفی کا تھا وہ غلط تھا، اس کو سیٹ اسائڈ کر کے ان کو صرف یہی کر سکتی ہے کہ اسٹگما ہٹا سکتی ہے اور ان کو پینشن وغیرہ اور دیگر جو مرات ہیں وہ ریسٹور کر سکتی ہے۔ جہاں تک بار ایسوسیشنز کی بات ہے، ان کا تو مطالبہ شوکت صدیقی صاحب کی ذات سے ہٹ کے یہ ہے کہ اگر جوڈیشری کی فنکشننگ پہ حساس اداروں کی طرف سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے، کم سے کم اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو روکنے کے لیے کانکریٹ آرڈرز پاس کرنے چاہیے۔ اگر یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ جنرل فیض نے اور ان کے دیگر افسران نے یہ حرکت کی اور جج صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، تو پھر یہ قانوناً کیا جرم کیا ہے یہ آئین اور قانون کے تحت؟ دیکھیں، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ فوجداری کے قانون کے مطابق یہ بالکل ایک کرمنل اوفینسز ہیں۔ پبلک آفیسرز کی فنکشننگ سے انٹرفیئر کرنا، ان کو پریشر کرنا یا ان کو لالچ دینا وغیرہ، یہ سب چیزیں یہ پی پی سی میں بھی اور دیگر قوانین میں یہ کرمنل اوفینسز ہیں، تو اس طرف بھی کارروائی ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے۔ اور پھر اگر انہیں سزا ہوتی ہے تو میکسیمم کیا سزا ملے گی جنرل فیض یا دیگر افسران کو، اگر یہ ان کے خلاف یہ الزام ثابت ہوتا ہے؟ وہ تو پھر ابھی اسپیکولیٹو ہے کہ پہلے ثابت ہو اور پھر قانون کیا کہتا ہے؟ کرمنل کے ایگزیکٹلی کون سے چارجز لگتے ہیں یا نہیں لگتے وغیرہ، تو وہ ابھی آئی تھنک اٹس لٹل پریمیچور۔ لیکن اگر وہ کنوکٹ ہوتے ہیں، چاہے کم سزا ہے زیادہ، تو پھر اس کا کانسیکوینس کیا ہوں گے؟ بھئی اگر کنوکٹ کوئی ہوتا ہے کسی جرم میں تو پھر وہ جیل جاتا ہے۔ نہیں، کیا وہ سول عدالت میں ان کا کیس چلے گا یا فوجی نہیں، عدالت؟ اگر دیکھیں ابھی تو ایشو صرف اس حد تک ہے کہ ان کو ایک موقع دیا جائے، ٹھیک ہے۔ کل کو اگر ایک سپریم کورٹ ایک تحقیقات کرتی ہے اور کوئی کمیشن بناتی ہے وغیرہ، اور وہ فائنڈنگ دیتی ہے، کمیشن فار ایگزامپل رپورٹ بناتی ہے کہ جی ہاں ان الزامات میں ایکچولی کوئی ٹھوس مٹیریل تھا وغیرہ، کوئی ان کی سبسٹنس ہے، تو پھر اس کے بعد پھر حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ یا کورٹ کی طرف سے کوئی ڈائریکشن ہو یا نہ ہو، جو بھی ہے، کہ آیا ان کے خلاف کوئی کرمنل کیسز ہونے چاہیے، فوجداری کا کوئی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے سیکشنز لگتے ہیں، ان کی کیا سزائیں ہیں وغیرہ، تو وہ تبھی بہت دور ہے یہ معاملہ۔ اور اگر جنرل فیض آتے ہیں اور وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے ہدایت دی تھی، جیسا کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے، اور شوکت صدیقی نے بھی کہا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ آرمی چیف جو ہے وہ بڑے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا سا کام نہیں کر سکتے، تو آپ کے خیال میں پھر جنرل باجوہ بھی امپلیکیٹ ہوں گے اس معاملے میں، ملوث ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ابھی تو یہ تمام چیزیں مفروضوں پہ ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، پھر آ کے کیا کہتے ہیں، تو وہ تو ان کا جواب آنے دیں یا دیکھنے دیں، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون کسی کو نیم کرتے ہیں، نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں۔ بہت سے کام تو اس ملک میں مفروضوں پہ ہو جاتے ہیں، حکومتیں گرا دی جاتی ہیں، بنا دی جاتی ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ان میں ملوث نہ کریں۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد۔ تو ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، کل کا دن بڑا اہم ہے، اور کل تک شوکت عزیز صدیقی
اور ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد نے کراچی اور اسلام آباد بار ایسوسیشن کی طرف سے ترمیم شدہ آئینی درخواستیں دائر کرنی ہیں، جس میں جنرل فیض اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی جو ہے فریق بنانے کے لیے وہ کہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج شوکت عزیز صدیقی جب کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو انہوں نے کیا کہا میڈیا سے گفتگو میں، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ کہا جا رہا تھا ظاہر ہے ایک پالیسی تو ہمیشہ ادارے کی ہوا کرتی ہے نا، فرد واحد کی پالیسی تو ہوتی نہیں۔ اس وقت ظاہر ہے ایک نیکسس تھا بٹوین جوڈیشری اینڈ دی دین اسٹیبلشمنٹ، اور وہ ظاہر ہے وہ ہر کوئی اپنے ادارے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ صاحب آپ صرف جنرل فیض کو فریق بنائیں گے یا جنرل باجوہ کو بھی فریق بنائیں گے؟ جی، جن کا میں نے تذکرہ کیا ہوا اپنے رپلائی میں، وہ ان سب کو پارٹی بنائیں گے۔ تو اس کے ثبوت موجود ہیں؟ وہ پٹیشن میں پڑھ لیں جی بات۔ سوا 5 سال ہو گئے اس پٹیشن کو، ابھی تک آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ سر اگر فیض امیر صاحب آ کر کہتے ہیں کہ ان کا مطلب کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو دیں ان چیزوں کے جو آپ نے الزامات لگائے ہیں، تو کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے ان کے ویڈیو یا آڈیو یا کوئی کسی بھی فارم؟ دیکھیں وہ آ کر کہیں تو پھر ہم اس کے بعد ثبوت بھی دے دیں گے۔ لیٹس سی کہ وہ آ کر کیا کہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ آ جائیں گی عدالت؟ یہ تو عدالت کا کام ہے، اگر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آپ نے سنا شوکت عزیز صدیقی کمرہ عدالت کے باہر، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ یہ بات صرف جنرل فیض کی نہیں ہے، جن جن کے نام وہ لے چکے ہیں اپنی تقریر میں ان سب کو وہ فریق بنائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فریق تو پہلے بھی بہت سے لوگ بنتے رہے ہیں، مگر اس کے بعد سپریم کورٹ کس حد تک اور کہاں تک آگے جا سکتی ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اور یہ وہ کیس ہے کہ جس کے اندر فیصلہ صرف کسی جج کی بحالی یا اس کی عزت نفس کی بحالی کا نہیں، بلکہ یہ پورے نظام کی، جمہوریت کی، عدلیہ کی آزادی کی عزت نفس کی بحالی کا بھی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔